अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो डिजिटल में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे तकमील पाकिस्तान की तरफ से जो एक सियासी और इंतज़ामी ढांचा सामने आया है, पेश किया गया है। चेयरमैन साद नज़ीर साहब ने वो ढांचा अनाउंस किया अपने मुख्तलिफ़ जो है वो टॉक शोज़ के अंदर, और कराची में एक बहुत बड़ी सेफ़ फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस से ख़िताब करते हुए उन्होंने तकमील पाकिस्तान के हवाले से जो खिलाफत का एक स्ट्रक्चर है पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्नेंस का, वो टॉप टू बॉटम ग्रास रूट लेवल तक बहुत से लोगों के जो क्वेश्चंस थे वो उस हवाले से रिज़ॉल्व हो गए होंगे। आज हम उसी पे बात करेंगे कि वो क्या है। सबसे पहले तो मैं ये आपके सामने वादे कर दूं कि कुरान मजीद में जो एक तसव्वुर है अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की और उलिल अम्र की, ये तीन इताअतें हैं जो ओबीडियंस है, जिसको फॉलो करना है, रोल मॉडल है। एक तो अल्लाह की है, वो अनकंडीशनल है, उसके अहकाम कुरान मजीद की सूरत में हमारे सामने हैं, डिवाइन रेवल्यूशन है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत भी गैर मशरूत है, अनकंडीशनल है। उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, उसवे हसना को, सुन्नत व सीरत को रोल मॉडल करार दिया गया। सो प्राइमरी जो सोर्सेज हैं शरिया के वो कुरान एंड सुन्ना हैं, उनकी इताअत अनकंडीशनल है, उस पर कोई शर्त नहीं है। हाँ, अलबत्ता व उलिल अम्र मिनकुम, हम में से उलिल अम्र होंगे, वो कोई और मखलूक नहीं होंगी, वो इसी प्लैनेट से होंगे, इंसान होंगे। उनमें से जो मुत्तकी लोग, जो कॉम्पिटेंट लोग हैं, विजनरी लोग हैं, जो ऑनेस्ट हैं, क्रेडिबल हैं, नॉन प्रॉफिलिगेट हैं, वो आप में से उलिल अम्र होंगे। और उलिल अम्र जो है वो उससे मुराद खलीफा के अलावा दूसरे हुकाम भी हो सकते हैं। ये मावर्दी की भी यही थॉट है, और दीगर जो है गज़ाली ने भी यही लिखा है कि जो शूरा इंतज़ामिया या अदलिया से ताल्लुक़ रखते हैं, जो मिली वहदत को स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो ये लोग वो हैं जिनकी इताअत मशरूत है। अगर वो अल्लाह और उसके रसूल की पैगाम की रोशनी में हुक्मरानी करते हैं तो फिर तो उनकी इताअत होगी, लेकिन जब वो उससे रूगर्दानी करें तो उनकी इताअत नहीं है। और ये हमें चारों खुलफ़ाए राशिदीन, और बल्कि सैयदना इमाम हसन अल-मुज्तबा अलैहिस्सलाम, पाँचवें खलीफा राशिद, 6 माह जिनका पीरियड है, उन पाँचों के खुतबात अगर देखें अपॉइंटमेंट ऑफ कैलिफेट के वक्त, तो उन्होंने कहा था कि जब तक हम अल्लाह के और अल्लाह के रसूल के अहकामात की रोशनी में फ़ैसला करें तो हमारी इताअत करो, जिस दिन हम उससे रूगर्दानी करें आप हमें पकड़ के सीधा कर दें। ये बिल्कुल कैटेगोरिक है। तो पाकिस्तान चूँकि इसकी बुनियाद कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है, तो बुनियाद जिस नज़रिए पे कायम हुई, इमारत भी उसी आइडियोलॉजी पे खड़ी होनी चाहिए थी, वो इमारत भी ड्यूरेबल होती है। आज पाकिस्तान के निज़ाम की इमारत हजकोले क्यों खा रही है, आज इसमें दरारें क्यों पड़ रही हैं, उसकी बुनियादी वजह है कि जिसकी बुनियाद कलमे पर हो, और कलमा पाक है, और उसके ऊपर अगर नापाक चीज़ें, करप्ट प्रैक्टिसेस आ जाएं तो जाहिर है वो हजकोले खाएगी, क्योंकि पाक चीज़ के अंदर नापाक चीज़ सर्वाइव नहीं कर सकती। तो वो चीज़ें जो हमारे स्ट्रक्चर में सूद की सूरत में, सूदी मईशत की सूरत में है, हालांकि स्टेट बैंक की इफ्तिताई तकरीब के मौका पर बानी पाकिस्तान बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 11 जुलाई 1948 को ये ख़िताब किया था, और हमारे लोग उस ख़िताब को गालिबन ताकि निस्यां की जीनत बनाए बैठे हैं कि हमारी जो मईशत होगी पाकिस्तान की, वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में सूद से पाक मईशत होगी। ये बाबा कौम का एड्रेस है। और आपने फरमाया पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत नहीं चल सकता, ये बरतानिया में, मगरब में और लोगों ने प्रैक्टिस की है, इसके मफासिद बहुत ज़्यादा हैं। और यही थॉट अल्लामा मोहम्मद इकबाल की है, जब वो वेस्ट में पूरा उन्होंने विज़िट किया और वहाँ की जमहूरियत के मफासिद को करीब से देखा, तो मुफक्किर पाकिस्तान और बाबा कौम जब दोनों ने इस चीज़ से, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस से आवाम को ख़बरदार किया कि इसके मफासिद, मटेरियलिस्टिक अप्रोच, स्टेटस को ये उस वक्त एक्सपोज कर चुके थे 50 साल पहले, तो क्या वजह है कि उनके फरमोदात को हम किताबों में, अपनी तकारीर में सियासतदान भी कोट करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि कायद-ए-आज़म सूद से पाक निज़ाम चाहते थे। कायद-ए-आज़म चाहते थे, उनकी स्पीचेस मौजूद हैं ऑन द रिकॉर्ड, कि पाकिस्तान एक तजर्बागाह हो जहाँ इस्लाम और कुरान और सुन्नत की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम दुनिया को दिखा सकें, और दुनिया को बता सकें कि हमने एक अलग वतन जिस नज़रिए पे लिया था, ये होता है असल इस्लाम का नक्शा। कायद-ए-आज़म चाहते थे कि यहाँ पे प्रैक्टिस हो और वेस्ट को दिखाया जाए कि पॉलिटिकल इस्लाम असल में उसका गवर्नेंस का स्टाइल क्या है, इस्लाम का एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल क्या है,
اسلام میں پارٹیسپیٹری جو گورننس ہے وہ کیا ہے، BD سسٹم کیا ہے، اسلام میں رول آف لا کیا ہے، نو ون از ابو دا لا، ایوری ون از ایکول بیفور دا لا، اسلام میں ایکویلٹی ہے، جسٹس ہے۔ تو قائد اعظم تو ڈسٹریبیوٹیو اور ریٹریبیوٹیو جسٹس کا اسلام کا نقشہ دنیا کو دکھانا چاہتے تھے کہ مسلمان پریکٹس کریں، اور مسلمان تب پریکٹس کریں گے جب ان کے حکمران ویسے ہوں گے، ان کو دیکھ کے، اور لا ایسا ہو جہاں پہ عام آدمی اور ہیڈ آف دا اسٹیٹ کے درمیان کوئی فرق نہ ہو۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح کے پیش نظر پاکستان کو اس خلافہ یا ریاست مدینہ کا ماڈل عملی طور پہ بنانا تھا جو 1400 سال پہلے دنیا کے سامنے تھا، اور وہ اب کتابوں میں رہ گیا ہے، جو آٹمن امپائر تک کسی صورت میں ہمارے سامنے موجود تھا۔ تو ریسٹوریشن آف خلافہ تکمیل پاکستان اسی لیے اس پہ کام کر رہی ہے۔ تو جو ماڈل سعد نذیر صاحب نے پیش کیا ہے وہ سٹرکچر وہ اپلیکیبل ہے، پریکٹیکیبل بھی ہے۔ اس کے اندر سب سے پہلے انہوں نے نظام خلافت کو کہا ہے کہ نظام حکومت جو ہے نظام وحدت ہوگا، وفاق کا نظام نہیں ہوگا۔ یہ میں آپ کو پیپر دکھا بھی دوں، اس میں آپ دیکھ لیں اوپر خلیفہ ہے، پھر قاضی القضات جسے چیف جسٹس کہتے ہیں، آپ کی کورٹ ہے، پھر سپریم کونسل ہے، مرکزی مجلس شورا ہے، قاضی المظالم ہے، اس میں الیکشن کمیشن بھی ہوگا، پھر افواج پاکستان ہیں، پولیس کا نظام جو نظم و نسق ہے وہ فوج کے انڈر ہوگا، پھر معاونین ہیں، منتظمین ہیں جن کا تعلق BD سسٹم سے ہے، پھر اس کے بعد نظام عدل ہے، قاضی خاص اور قاضی عام ہے، والی ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح والیین، منتظمین، معاونین، اور نیچے پھر عوامی رائے۔ یہ پورا ایک سٹرکچر ہے۔ اس میں سب سے پہلے میں ایک ایک چیز آپ کو سمجھا دوں۔ نظام وحدت ہوگا، وفاق نہیں ہوگا۔ وحدت سے مراد ملی وحدت، ایک اکائی ہوگی، ریاست پوری، اس میں رہنے والے باشندے، اور ان سب کے درمیان مساوات ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اس میں یہ بھی خلیفہ ہے امیر الجہاد، کہ یعنی وزادہ بسطن فی العلم والجسم، جو سعد صاحب نے ڈرائیو کی قرآنی آیت سے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک یونٹی آف کمانڈ ہے، ہمارا خدا ایک، رسول ایک، قرآن ایک، یہ یونٹی چلی آ رہی ہے کمانڈ کی۔ دو قرآن نہیں ہے، دو رسول نہیں ہے، دو خدا نہیں ہے، ایک ایک ہے، اتھارٹی اسلام میں ایک ہے، اس کا ایسنس ہے۔ اسی طرح ایڈمنسٹریٹو حوالے سے بھی ایک اتھارٹی ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت سربراہ مملکت بھی تھے اور عسکری امور کو بھی چلاتے تھے، غزوات میں بھی شریک ہوتے تھے، ملٹری اسٹریٹجیز بھی بناتے تھے۔ چاروں خلفاء ہیڈ آف اسٹیٹ بھی تھے، ملٹری کمانڈرز بھی تھے۔ تو یعنی وزادہ بسطتاً فی العلم، نالجیبل بھی ہو، قرآن فہمی بھی ہو، ویژن بھی ہو، والجسم، اور قوی الجثہ بھی ہو، ڈیوریبل بھی ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ کوالٹیز خلیفہ کے اندر ہیں کہ دو کوالٹی ہو، ایڈمنسٹریشن بھی جانتا ہو، اسٹریٹجیز، میکنزم، اکانومی، قرآنک ویژن، اسلامک کلچر اور آئیڈیالوجی کو پروموٹ کرنے والا ہو، اور ملٹری فرنٹ پہ انٹرنل اور ایکسٹرنل چیلنجز کو کوپ اپ کرنے کی اس کے اندر کیپیسٹی موجود ہونی چاہیے۔ یہ چیز ہے۔ پھر مجلس شورا توثیق شدہ ناموں میں سے براہ راست عوام کی کثرت رائے حاصل کرنے والے امیدوار کو خلیفہ یا ہیڈ آف اسٹیٹ نامزد کرے گی، نام جو بھی دے دیں، ہیڈ آف اسٹیٹ دے دیں، جو دے دیں، اور سپریم کونسل کی بیعت جب ہو جائے گی تو خلافت قائم، جس کے 21 دن بعد بیعت عام ہوگی۔ اب یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ مجلس شورا صرف انتظامی امور میں ریاست کو مشورہ دے گی جن پر شریعت کا براہ راست حکم نہیں ہے۔ یہاں پہ اجتہاد کی ایک کیفیت نظر آتی ہے جو اقبال نے ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹس ان اسلام، وہاں سے ایسنس ہم نے لیے، سعد صاحب نے اس میں شامل کیے۔ پھر سپریم کونسل میں 6 ریلیجس اسکالرز جو مجتہدین کے مقام پہ فائز ہوں گے ہر سیکٹ سے۔ یہ ہے ڈائیورسٹی۔ تکمیل پاکستان انکلوسیو سوسائٹی کی بات کرتی ہے، پاپولزم کی بات کرتی ہے، ڈائیورس کلچر کی بات کرتی ہے۔ میں ان سٹیک ہولڈرز کو اور لبرلز کو، مائنورٹیز کو انشور کرواتا ہوں جو انکلوزنیفنس ریاست مدینہ میں، کانسٹیٹیوشن آف مدینہ میں، میثاق میں تھی، ہم اسی کی بات کر رہے ہیں۔ ساری مائنورٹیز کے رائٹس پروٹیکٹ ہوں گے، چاہے ہندو ہیں، یہودی ہیں، سکھ ہیں، کوئی بھی ہیں، پارسی ہیں۔ وہ اپنی عبادت گاہوں میں اپنے عقیدے کے مطابق عبادت کریں گے، اور اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن دے ول بی دا پارٹ آف دا خلافہ، اور وہ سٹیزن ہوں گے پاکستان کے، اور انہیں تمام بنیادی حقوق حاصل ہوں گے، حق زندگی، جاب اپرچونٹی، شہری، اور یہ سارا ہم نے میثاق مدینہ میں سے لیا ہے۔ ہم حضور کی سنت کے مطابق چل رہے ہیں، جہاں مائنورٹیز کو تحفظ ہوتا تھا، ان کے شیرخوار بچوں کا دودھ بیت المال سے جاتا تھا۔ یہ خلافہ ماڈل ہے۔ وہاں پہ جو بوڑھا اگر غیر مسلم بھی ہے تو بھیکاری ہوتا تو سیدنا عمر اس کو بھیک چھڑوا کر بیت المال سے اس کے کھانے پینے کا وظیفہ مقرر کرتے۔
تو اقلیتیں بالکل بھی نہ گھبرائیں، یہ لفظ خلافت سے لوگ اس کو نیگیٹو پروپیگیٹ کر رہے ہیں، آپ کے پورے رائٹس ہوں گے، ہر شخص کو آزادی، مساوات، حق انصاف ہوگا، اور کسی کو ناحق قتل کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی، انڈیویجول کو کوئی رائٹ نہیں ہوگا کہ کسی کی تکفیر کرے یا کسی کو قتل کرے۔ اسی لیے ہم نے تمام فرقوں سے ایک ایک اسکالر لیا ہے، 3 ریپرزینٹیٹیو آرم فورسز سے ہوں گے، 2 جو ہیں وہ جوڈیشری سے ہوں گے ٹاپ، اور 10 جو ہوں گے وہ پروونسز سے ہوں گے۔ تو جوڈیشری سے ہوں گے، اس میں ہم نے فیڈرل شریعت کورٹ کا بھی رکھا ہے کہ ان کو بھی، اور اسلامی نظریاتی کونسل اس کا ایک ممبر بھی آن بورڈ لیں، IRI کا لیں، تو وہ جب اس کی ایکسپینشن ہوگی تو ہم لیں گے۔ پھر چیف جسٹس کے نیچے نظام عدل، قاضی عام ہوگا، قاضی حسبہ ہوگا، ایک عام جو دیوانی فوجداری مقدمات ہیں ان کا فیصلہ کرے گا، اور حسبہ جیسے محتسب ہے، کوئی کسی کو بھی شکایت کا جو ہے وہ ازالہ اس کی ایٹ دا اسپاٹ کیا جائے گا، جیسے دور خلافت میں ہوتا تھا۔ ہمارے یہاں وفاقی محتسب تو ہے، بلڈنگز ہیں، نام ہیں، لیکن ایکٹیویٹ نہیں ہے۔ خلافہ ماڈل اس کو ایکٹیویٹ کرے گا، یہ فرق ہے۔ بہت ساری چیزیں اچھی ہمارے قانون میں، اداروں میں پاکستان میں موجود نہیں ہیں، پرابلم یہ ہے دے آر سسپینڈڈ۔ جیسے آرٹیکل 38 سوشو اکانومک ویل بینگ آف دا پیپل ہے، سودی معیشت کا خاتمہ ہے، لیکن وہ ایکٹیویٹ نہیں ہے، اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا، سسپینڈڈ ہے۔ اسی لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کی ٹرو ایسنس کے مطابق وہ چیزیں لے کے آئیں، پوری پبلک ہمارے ساتھ کھڑی ہے، اعتماد کرے، نوجوان آ رہے ہیں، انشاءاللہ ہم اس چیز کو لے کے آئیں گے۔ پھر آگے منتظمین ہیں، اور پھر کثرت جو عوامی رائے اس کے اہلیت کے مطابق ہوگا۔ اور اس میں یہ بھی میں ایک بات انشور کر دوں کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے ووٹنگ، بالکل ووٹنگ ہوگی، لیکن میرے بھائی خلیفہ یا وہ کریڈیبل جو ممبرز ہیں وہ وہی ہوں گے جو نان پروفلیگیٹ ہوں، کمپیٹنٹ ہوں، آنیسٹ ہوں، جن پر کوئی مقدمہ نہ ہو، وہ کلر نہ ہوں، ٹھیک ہے، کمپیٹنٹ ہوں، ویژنری ہوں، ڈگری ہولڈر ہوں، فیک ڈگری نہ ہو ان کی، اور ان کے پاس ایک ویژن ہو، شریعہ کا بھی علم ہو، اور وہ ساری کوالٹیز ان کے اندر موجود ہوں۔ اس اعتبار سے جب ایسنس خلافت کی آئے گی تو آپ دیکھیے گا کہ پاکستان کے مسائل حل ہوں گے۔ ہمارا آبجیکٹو ہے کہ خلافہ کو پاکستان پہ نافذ کرنا اکارڈنگ ٹو سچویشن، اور جب پاکستان بیس کیمپ بن جائے گا آپ دیکھیے گا کہ یہیں سے یونیفیکیشن بلاک کی آواز اٹھے گی۔ پھر ہم آن بورڈ لیں گے مسلم کنٹریز کو، 57 جو ہیں، ہم انہیں لیٹرز لکھیں گے ان کے ایمبیسڈرز کو کہ آپ حج کو پولیٹیکل ٹورزم بنائیں، اور وہیں پہ مسلم امہ کی فورن پالیسی اناؤنس ہو، اسلامک UN ہو۔ کئی لوگوں نے کہا یہ آپ آئیڈیلزم کی بات کریں، اور بھائی آپ لفظوں میں کر رہے ہیں، آپ آگے آئیں تو یہ ممکن ہے۔ کون سی چیز ممکن نہیں ہے؟ جب آپ بارش کا پہلا قطرہ نہیں بنیں گے تو کون کرے گا؟ کوئی اوپر سے اینجلز تو آ کے نہیں کرنے، ہم نے آپ نے کرنا ہے۔ تو ہماری ڈگریاں، ہماری ریسرچ، ویژنری لوگوں کا ایکسپیرینس وہ کس کام آئے گا؟ وہ تاکہ نسیان کی زینت بنتا جا رہا ہے۔ تو بھائی اگر آپ مسلم کنٹریز آپ اکٹھے نہیں کر سکتے تو پھر آپ رونا چھوڑ دیں کہ غزہ میں کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے۔ ادھر سے آپ روتے ہیں کہ امہ نہیں بن رہی، مسلم دنیا ہے، 57 کنٹریز ہیں، تو جب ہم ریکمنڈیشن دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ ہوائی باتیں ہیں یا یہ آئیڈیل باتیں ہیں، کیسے ہوگا؟ وہ بھائی آپ گھر بیٹھ کے ایسی بات کریں گے تو کیسے ہوگا؟ آپ ہمارا ساتھ دیں، ہم بھی تو ہیں، ہم بھی انسان ہیں، ہم نے سٹیپ لیا ہے۔ اگر ایک چھوٹا سا اسرائیل جو 1 کروڑ سے کم آبادی کے اندر صہیونی ادھر رہتے ہیں، انہوں نے پورے عرب کو سیز کیا ہوا ہے اور پورے غزہ کا محاصرہ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، 2 ارب کی آبادی کو جناب انہوں نے ناخن چنے چبائے میں، مسلمان خاموش ہیں۔ اگر وہ سائنس، ٹیکنالوجی اور وہ ساری چیزوں پہ عبور حاصل کر سکتے ہیں، آج ان کے پاس طاقت ہے، ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، تو مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ یہی تو اقبال کا رونا تھا۔ تو آپ علم و آگہی کو اپنے کتابوں تک رکھنا ہے، ریسرچ تک رکھنا ہے۔ اگر آپ پاکستان کی تکمیل نہیں کر سکتے تو پھر رونا بھی چھوڑ دیں۔ اگر آپ اس کار خیر کا حصہ نہیں بن سکتے، رونا اس کو ڈسپیوٹڈ مت بنائیں۔ خلافہ سے مراد خلافہ علی منہاج النبوہ ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام دیا اس کو خلفائے راشدین نے عملاً نافذ کر کے دکھایا، اسی میں ہماری بقا ہے، اسی میں یونٹی ہے۔ اور تکمیل پاکستان موومنٹ اسی لیے اس کی جد و جہد کر رہی ہے، ورنہ سعد نذیر صاحب کو ہمیں کیا ضرورت ہے انہیں عیش و عشرت کی زندگی چھوڑ کے وہ کہیں میں اپنی بزنس امپائر کھڑی کروں، میرے بچے بھی باہر پڑھیں، میرا بھی ایک لائف سٹائل الگ ہو۔ لیکن کسی شخص کو اگر درد ہے امت کا، وہ کوئی خیر کا کام کرنا چاہتا تو آپ اس کے دست و بازو بنیں۔ تکمیل پاکستان میں الحمدللہ اب ہمارے ساتھ اسکالرز آ رہے ہیں، مختلف اسکول آف تھاٹس کے لوگ آ رہے ہیں۔ ابھی ہم نے یوتھ کنونشن کروایا اسلام آباد میں، یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس وہ آئے اور ڈیبیٹ ہوا، کوشچن آنسر ہوئے، انٹریکشن اسلام کے بارے میں۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس نے کہا آپ کا جو بھی ہے نا، ہم سمجھتے تھے آرتھوڈاکس باتیں کر رہے ہیں، لیکن یہ انکلوسیونیس کی بات، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔
تو دھڑا دھڑ یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں، ایک خاموش انقلاب بپا ہونے جا رہا ہے، ایک سافٹ ریولوشن، ایک وائٹ ریولوشن، ایک گرین ریولوشن جو پاکستان کی ضرورت ہے۔ تو آپ مائیں بہنیں بیٹیاں یوتھ ہماری اسٹرگل کا حصہ بنیں۔ اسلام آباد میں ہمارا F7 میں تکمیل پاکستان کا آفس ہے، آپ کا اپنا گھر ہے، اس کو وزٹ کریں۔ آپ پوڈ کاسٹ میں تشریف لائیں، ڈسکشن کریں، آئیڈیاز دیں، ٹیم کا حصہ بنیں۔ ہمارے پاس یوتھ کے لیے مختلف انٹرپرینیورشپ، مختلف بزنس ماڈل کورسز ہیں، وہ بھی ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں۔ تو ہم آپ کے لیے دن رات مصروف عمل ہیں۔ اس پاکستان کا نوجوان پاکستان کا ایسٹس ہے اور پاکستان کی آئیڈیالوجیکل باؤنڈریز کے ہم سائبر سولجر ہیں، پریکٹیکل سولجرز ہیں۔ ایک سپاہی جو ملٹری فرنٹ پہ لڑتا ہے، اس کی ذمہ داری وہ ہے۔ ہم پاکستان کے نظریاتی سرحدوں کے سپاہی ہیں۔ ہر شخص سپاہی بنے اور اپنی تحقیق کے ذریعے آنکھ کھلی رکھے، سوشل میڈیا فرنٹ پہ سائبر سولجر اس ملک کے بن جائے۔ پاکستان کو آج اندرونی بیرونی خطرات نے گھیر رکھا ہے، اس کو انٹلیکچول جو ہے وہ فرنٹ پہ سولجرز کی ضرورت ہے۔ پاکستان کو آئیڈیالوجیکل سولجرز کی ضرورت ہے، پولیٹیکل سولجرز کی ضرورت ہے، ریلیجس سولجرز کی ضرورت ہے، ینگ سولجرز کی ضرورت ہے، جو اس ملک کی نظریے کو، اس ملک کی سرحدوں کو، اس ملک کی تہذیب و ثقافت پر مغربی یلغار کو روک سکیں، اپنے قلم کے ذریعے، اپنی کتاب کے ذریعے، اپنی کمیونیکیشن کے ذریعے۔ اور تکمیل پاکستان اپنی کمیونیکیشن کے ذریعے، تحریر و تقریر کے ذریعے، نظریے کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے اسلام اور پاکستان کا دفاع کر رہی ہے۔ یہ ہمارا اولین فرض ہے، اور اسی کے ذریعے ہم انشاءاللہ اس اسلامک ماڈل کو پاکستان میں ریوائیو کریں گے، ریسٹور کریں گے۔ لیٹس جوائن اس in this effort and noble cause to make the country peaceful and prosperous. And I must say, for those who are non-believers, who belong to minorities and different ethnic groups, you are safe in Khilafah model. You will be provided every right of citizenship, life, wealth, each and everything according to the constitution of Medina. اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔